बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल मुस्लिम लीग नून का बहुत अहम इजलास हो रहा है पार्टी क़यादत का पाकिस्तान में। और इस इजलास के फ़ौरन बाद 1 या 2 दिन में, या हो सकता है 3 दिन भी लग सकते हैं, PDM का इजलास होना है। और इस इजलास में वो फैसला होगा जिसकी बुनियाद रखी गई है कल शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात के दौरान। और इस मुलाकात में मरियम भी थी और उधर से बिलावल भी थे। तो ये बहुत अहम मुलाकात थी और बेशतर लोगों के लिए ये एक अचानक और गैर मुतवक्को मुलाकात थी। लेकिन दरअसल इस मुलाकात के पीछे 1.5 हफ्ते की गुफ्तो शनीद और टेलीफोन कॉल्स और राब्ते शामिल हैं। उसके बाद ये फैसला हुआ और इस सिलसिले में कई साजिशी थ्योरीज भी सामने आई हैं, कई इतलात भी हैं मुसद्दक़ा या नी मुसद्दक़ा इस तरह की, कि कहीं से इनको मामलात को स्पीड अप करने का कहा गया है। और ये इतला इतनी बईद क़यास नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले अपने एक व्लॉग में कहा था कि तब्दीली के लिए नवाज शरीफ को ज़रा भी जल्दी नहीं है, जल्दी कहीं और पर है। तो इस मुलाकात के लिए हफ्ते हो रहे थे और मौलाना फजल रहमान के भी इल्म में ये बात थी कि इस तरह की मुलाकात होने वाली है। और इस मुलाकात में जिन अमूर पर इत्तफ़ाक़ किया गया वो इत्तफ़ाक़ दरअसल रस्मी था, क्योंकि इन राब्तों में ये कुछ बुनियादी मामलात तय पा गए थे टेलीफोन राब्तों में। और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने ये दावत दी जरदारी साहब को और बिलावल साहब को कि वो आएँ खाने पर। अगरचे जरदारी साहब ने खाना नहीं खाया, क्योंकि वो सबको पता है कि एक मुद्दत से वो परहेज़ी खाना खाते हैं और गालिबन सिर्फ सब्ज़ी खाते हैं, गोश्त से परहेज़ करते हैं। लेकिन बाकी मीटिंग के जो शुरका थे वो उन्होंने खाने के साथ पूरा इंसाफ किया। और जिन बातों पर इत्तफ़ाक़ होना ज़ाहिर किया गया है वो पहले से ही तय हो चुकी थी, और इनमें नवाज शरीफ साहब को भी शरीक रखा गया था, बल्कि नवाज शरीफ की इजाज़त ही से ये मुलाकात हुई। इत्तफ़ाक़ किस बात पर हुआ है? इत्तफ़ाक़ उसूली बुनियादों पर हुआ है, यानी अभी कोई बात तय नहीं हुई है। ये जो कुछ तय होना है ये PDM के इजलास में और फिर उसके बाद जो मुश्तरका इजलास होगा उसमें तय होना है। जो बात उसूली तौर पर तय हुई है वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, लेकिन उसकी बारीकियाँ, उसकी तफसीलात, उसकी हिकमत अमली, ये सब तय होना है। और अभी ये भी तय होना है कि तहरीक अदम एतमाद किसके ख़िलाफ़ आएगी। इस सिलसिले में अभी तक कोई इतला नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये तहरीक अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ नहीं आएगी। ये 2 जगह में से एक पर आएगी या दोनों जगह पर आएगी। एक तो स्पीकर के ख़िलाफ़ आएगी, कौमी असम्बली के, यानी वो पुरानी हिकमत अमली ख़त्म कर दी गई है, जिसके तहत ये तय किया गया था कि पहले चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, फिर स्पीकर के ख़िलाफ़। अब चेयरमैन सेनेट को एक तरफ रख दिया गया और स्पीकर के ख़िलाफ़ और पंजाब में। और ज़्यादा जो लोग हैं वो इस बात के हामी हैं कि पंजाब में भी शायद तहरीक अदम एतमाद ना लाई जाए, स्पीकर के ख़िलाफ़ ये तहरीक लाई जाएगी। और ज़ाहिर है जब स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक पास हो जाएगी, अगर हो जाती है, तो आधे से ज़्यादा मसला तो हल हो जाता है, यानी हुकूमत अपने कदमों पर फिर खड़ी नहीं रह सकेगी। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, लेकिन वो हवा में लटके हुए वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और वो हवा में लटके हुए तो अब भी हैं। दौरा चीन के बाद से तो उनकी सूरत हाल और भी ख़राब हो गई है, क्योंकि दौरा चीन में चीन वालों ने सिर्फ रस्मी खाते निभाए हैं। और वो जो मिन्नत तरले करने के बाद एक 20 मिनट की मुलाकात का जो इन्होंने मार का सर किया है, उसके अलावा कोई चीज़ सर नहीं हो सकी। और जिन मुआहदों का ऐलान हुआ है ये दरअसल वो हैं जो पहले से ही तयशुदा थे, अब उन पर वो दस्तखत वगैरह हुए हैं, और वो सरमायाकारी के मुआहदे हैं। सरमायाकारी से मुराद ये है कि मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ मनसूबे चीनी कंपनियाँ चलाएंगी और उनमें पाकिस्तानी हुक्काम को नज़दीक फटकने की भी इजाज़त नहीं होगी। ज़ाहिर है ये एक अदम एतमाद की इंतहा है। और फिर जिस तरह वहाँ सर्द महरी का सलूक किया गया इनके साथ, और यहाँ तक लतीफ़ा बना कि चीन वालों को अभी तक पता नहीं चला कि ये इमरान खान चीन के दौरे पर आया हुआ है। यानी वहाँ उनको पता है कि प्यूटन आ गया है, वहाँ उनको पता है कि अज़मुक सदर आ गया है, वहाँ उनको पता है कि मिस्र का सदर आ गया है, लेकिन अभी तक चीनी अवाम को या चीनी दानश्वरों को, सरकारी अफसरों को, सियासी वर्करों को, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी हुक्मरान जमात है, उनको अभी तक ये पता नहीं चला
کہ عمران خان چین آیا ہوا ہے، یہ ایک لطیفہ اس کو کہہ لیجئے، لیکن لطیفہ ظاہر ہے کسی صورتحال کی عکاسی کر کے بنایا جاتا ہے۔ تو چین میں یہ اس کی جو حالت زار تھی وہ بھی آپ نے مختلف ویڈیوز میں دیکھ لی کہ اس کا نہ تو کہیں پر استقبال کیا گیا، نہ ہی اس کو کسی جگہ پر اہمیت دی گئی۔ چینی میڈیا نے مختلف لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں، ہو سکتا ہے آج چوتھے روز عمران خان کا بھی انٹرویو کر لے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب بھی کوئی پاکستانی حکمران چاہے وہ فوجی ہو یا غیر فوجی ہو چین جاتا ہے تو چین کے سرکاری اخبارات اور سرکاری میڈیا میں اس کا انٹرویو مختصر سا یا تفصیلی جیسے بھی حالات ہوں نشر ضرور کیا جاتا ہے۔ تو اس مرتبہ یہ نہیں ہو، تو چین کے دورے کے بعد میرے خیال میں اب اس کی جو افادیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور جن کو زیادہ جلدی تھی ان کی طرف سے بھی رابطہ ہوا ہے، اور یہ اطلاع بھی ہے کہ جہانگیر ترین کی طرف سے بھی دونوں پارٹیوں سے رابطہ کیا گیا ہے کہ اب کب تک انتظار کرنا ہے یا کرانا ہے، اور اب ٹائم آ گیا۔ سگنل ایک تو پہلے ہی ان کو دے دیا گیا تھا کہ جناب یہ جو اسٹیٹ بینک کا بل ہے اس کو پاس کرانے کے بعد ہم غیر جانبدار ہو جائیں گے، یہ باقاعدہ ان کو انڈائریکٹ طریقے سے اطلاع دی گئی تھی کہ یہ بل تو ہم نے پاس کرانا ہے، اور اس کے بعد پھر ہماری طرف سے کوئی پھول نہیں جائے گا۔ اگرچہ جو سازشی تھیوری پر یقین رکھتے ہیں، جو وہمی مزاج ہیں، اور ان کے وہم کی گراؤنڈ بھی موجود ہے، اس لیے کہ پچھلے 3 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، 2 سال سے کہ تبدیلی کی خبریں چلتی ہیں، اور پھر آخری وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اوپر سے فون آ گئے اور پانسا پلٹ گیا، اپوزیشن کی سینٹ میں میجارٹی وہ اقلیت میں بدل جاتی ہے، قومی اسمبلی میں بل کے بعد بل پاس ہو جاتے ہیں، بلڈوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ گراؤنڈ تو بنتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب یہ تحریک عدم اعتماد پاس ہو اور پیش ہو اور اوپر سے فون آ جائے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس مرتبہ ان کو زیادہ جلدی ہے نواز شریف سے بھی زیادہ، اور شہباز شریف کو تو خیر کبھی جلدی تھی نہیں، وہ تو ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، اور زرداری صاحب کو بھی جلدی نہیں تھی کیونکہ زرداری صاحب اپنی گیم پر تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہیں، اگرچہ اس ملاقات میں زرداری صاحب جھک کر ملے، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے سامنے جھک کر ان کی تعظیم کی، اور جو سندھی روایات کے عین مطابق ہے کہ خواتین کا وہ خاص طور پر احترام کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ دونوں پارٹیوں کے دل صاف ہو گئے تو یہ ممکن نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر ایک سیاسی تھیوری یہ چل رہی ہے کہ کوئی عدم اعتماد نہیں ہونی، ایک ڈرامہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے تاکہ وہ 22 فروری کا جو لانگ مارچ ہونا ہے اس کے لیے مسلم لیگ سے کچھ افرادی قوت حاصل کر سکے، کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ قابل ذکر شو لانگ مارچ کے نام پر کر سکے۔ سندھ میں وہ کر سکتی ہے، پاور شو اچھا شو کر سکتی ہے، لیکن لانگ مارچ کا مطلب ہوتا ہے پنجاب سے گزر کر اسلام آباد پہنچنا، اور اس رستے میں پیپلز پارٹی کے پاس اتنے کارکن نہیں ہو سکتے، وہ ان کا بندوبست نہیں کر سکتی جو اسے قابل ذکر شو بنا سکے۔ چنانچہ مسلم لیگ نون سے یہ ایک ڈرامہ کیا گیا، اور مسلم لیگ نون کی قیادت سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ لانگ مارچ میں ہمیں افرادی قوت دیں، اور جب یہ لانگ مارچ ہو جائے گا جس کے جو بھی مقاصد ہوں تو پھر پیپلز پارٹی دوبارہ آنکھیں پھیر لے گی، اور زرداری صاحب حسب سابق ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کی اس تحریک کو فیصلہ کن مرحلہ آنے سے پہلے چھرا گھونپ دیں گے۔ یہ ایک سیاسی تھیوری ہے جس کی بنیاد پر یہ پچھلے 2-2.5 سال کا پیریڈ بنتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کو بیک وقت کہیں سے ایک دباؤ کا سامنا ہوا ہے، یا اس دباؤ کا ترجمہ آپ ایک زوردار سگنل کہہ سکتے ہیں، جو بھی ہے مزید میں اس کی زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے سٹیج جو تھا یہ پچھلے 2 مہینے سے تیار ہو رہا تھا، اور نواز شریف کے لیے، زرداری صاحب کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے، مریم کے لیے، بلاول کے لیے، مولانا فضل الرحمان کے لیے، اور خاص طور پر حکومت کی اتحادی جماعت کاف لیگ کے لیے ان میں کچھ بھی غیر متوقع نہیں تھا۔ ان سب پارٹیوں کو پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور معاملات اب کلائمیکس کی طرف بالآخر بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ کاف لیگ کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ حکومت کی اتحادی جماعت MQM کو شاید اس بارے میں زیادہ معتبر طریقے سے شریک نہ رکھا گیا ہو، اسے زیادہ پتہ نہ ہو، لیکن کاف لیگ کو اطلاع تھی۔ کاف لیگ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ ظاہر ہے وہ سگنل کے بعد جو حتمی سگنل ہے، کیونکہ ایک یلو سگنل ہوتا ہے، یلو کے بعد گرین آتا ہے،
کچھ ڈرائیور جو ہیں وہ یلو سگنل پر گاڑی سٹارٹ نہیں کرتے جب تک بتی ہری نہ ہو جائے، تو کاف لیگ کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے جس کی میں نے تصدیق کی ہے، تحریک انصاف کو اس کا اندازہ نہیں تھا، یعنی حالانکہ یہ باتیں ٹیلی فون پر ہوئی ہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی فون پر بات ہوئی ہے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان جو رابطے ہوئے ہیں مریم صاحبہ کے بھی ہوتے رہے ہوں گے، وہ بھی سب ٹیلی فون پر ہوئے ہیں۔ تو ٹیلی فون پر انٹیلیجنس عمران خان کی ہونی چاہیے تھی، لیکن عمران خان کو پتہ نہیں چلا، اور جب یہ ملاقات ہوئی تو بیجنگ میں سامان جو تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا، عمران خان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اس نے پھر فواد چودھری سے کہا کہ اب کیا کریں، تو دلچسپ بات ہے جس کی مجھے ایک سینئر صاحب نے بتایا کہ پھر چین سے فون آئے، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دم سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر 5-6 وفاقی اور صوبائی وزیروں نے پے در پے آگے پیچھے پریس کانفرنس سے کی، اور دل کے پھپھولے پھوڑے ان میں فیصل آباد والا وزیر وہ بھی، یہ سارے وزیر پھر آگے پیچھے، اور فواد چودھری نے بیجنگ سے پریس کانفرنس کی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ معاملہ اسی طرح کا ہوتا جس طرح کے ایک سازشی تھیوری یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ میں کامیابی کے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی واردات کرنے کی کوشش کی ہے، تو ظاہر ہے پھر پی ٹی آئی کو اتنا مضطرب نہیں ہونا تھا، لیکن وہ جتنی مضطرب ہوئی ہے پی ٹی آئی، اس کی وزیر اور اوپر فواد چودھری کو بیجنگ سے پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں سے نہ صرف یہ کہ پریس کانفرنس کی بلکہ ہدایات جاری کی کہ گالیاں دینی ہیں، چنانچہ پھر شیخ رشید نے بھی گالیاں دی ہیں، اپوزیشن کو باقاعدہ گالیاں دی ہیں کہ یہ گندے انڈے، یہ گندے ٹوکرے، اور پتہ نہیں کرمنلز ہیں، اور یہ اس طرح کی بات، جس کا مطلب ہے کہ شیخ رشید کا دماغی توازن بھی اب اپنی وہ سیچوریشن کے پوائنٹ پر پہنچ گیا ہے، اب وہ توازن کھو بیٹھے شیخ صاحب۔ تو یہ اس طرح کے حالات ہیں، ان کے رد عمل سے بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ معاملہ سیریس ہے، اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ محاورہ شیر آیا ایک دن، اس سے ایک دن پھر ایسا آتا ہے کہ شیر واقعی آ جاتا ہے، تو یہ وہی معاملہ ہو گیا۔ اور دوسری طرف پیرلل بھی معاملات چل رہے ہیں، اور مریم صاحبہ کی خاموشی کے پیچھے بھی یہ خبر مجھے دی گئی ہے کہ ان کے مقدمے کا فیصلہ پازیٹیولی ہونے والا ہے، یعنی وہ بری ہو جائیں گی، کیونکہ جج حضرات بقول ان کے یا وکیل، جو چلو ججوں کا میں نام نہیں لیتا، لیکن جہاں بھی یہ معاملات دیکھے جا رہے ہیں پتہ یہ چلا ہے کہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں، تو اب فیصلہ اگر سنانا ہے تو پھر وہ کیا سنائیں گے؟ تو اس کے بعد پھر مریم صاحبہ ایکٹیو ہو جائیں گی، اور میرا خیال ہے کہ اگر آج کے جو کل ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کے گھر، اس ملاقات کو بھی اگر سرگرمی میں شمار کیا جائے تو مریم نواز صاحب ایکٹیو ہو چکی ہے، اور اگر ان کو مزید ایکٹیو ہونا ہے تو وہ اگلے چند دنوں میں ہو جائیں گی۔ تو کل کا اجلاس جو ہے مسلم لیگ کا، یہ بڑا ظاہر ہے بڑی خبر لے کر طلوع ہوگا، اجلاس پر پورے ملک کے میڈیا کی نظر لگی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے فیصلے کر چکی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ علامتی طور پر یا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وہ بھی اپنی ایگزیکٹو کا اجلاس بلائے، اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا، جس کے بعد مشترکہ اپوزیشن کے رابطے ہوں گے، اور گویا یہ کہ ایک ہفتے تک، میں زیادہ سے زیادہ وقت دے رہا ہوں کہ ایک ہفتے تک یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ تحریک عدم اعتماد کہاں پیش ہوگی پہلے اور کب پیش ہوگی۔ اور اس کے ساتھ جو لانگ مارچ ہے پیپلز پارٹی کا، اس نے بھی ایک ٹرن لے لیا ہے۔ ٹرن یہ لیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے لانگ مارچ کا ہر شہر میں خیر مقدم کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے کارکن اس لانگ مارچ میں شریک نہیں ہوں گے، یعنی جلوس پہنچے گا کسی شہر میں، وہاں مسلم لیگ نون کے کارکن خیر مقدم کریں گے، وہ کیمپ کے اندر آئیں گے ان کے کارکن، اور خیر مقدم ایک قسم کی یکجہتی ظاہر کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ لانگ مارچ اپنے روٹ پر بڑھ جائے گا۔ اور ساتھ ہی ان خبروں کے ساتھ ہی یہ خبر بھی آ رہی ہے، دوبارہ آ رہی ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ پی ڈی ایم تو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ نہیں ہوگا، اور اب یہ بات دوبارہ کہی جانے لگی ہے کہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ اور معاملہ مشکوک اس لیے بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا جلسہ اسلام آباد میں کیا ہے، لیکن ان کی پارٹی کی طرف سے 23 مارچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی سرگرمی ابھی تک دیکھنے میں نہیں آ رہی، اگرچہ ہم اس بات کو یہ کہہ کر اگنور کر سکتے ہیں کہ 23 مارچ میں ابھی دیر ہے،
لیکن کتنی دیر ہے؟ ظاہر ہے 23 دن مارچ کے، 20 دن 22 دن فروری کے، یعنی سوا مہینہ۔ عام طور پر اتنے بڑے لانگ مارچ کی تیاریاں 1.5-2 مہینے پہلے شروع کر دی جاتی ہیں، لیکن وہ ابھی تیاریاں نظر نہیں آ رہی۔ آخر میں ایک خبر بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے IMF سے ایک اور معاہدہ کیا ہے، جس کی تفصیلات آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک خبر تو دی نیوز نے چھاپ بھی دی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر 160 ارب کا ٹیکس لگانے کا فیصلہ ہو گیا۔ 160 ارب روپے، اور تنخواہ دار ملازمین کی تعداد کتنی ہے اندازہ لگائیں، یہ تو ان سب پر بم مارنے کے مترادف ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ اس کی جو خفیہ معاہدہ ہوا ہے، اس کے تحت IMF نے بجلی مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ کیا، اور ساتھ ہی ٹیکسز کی مجموعی بنیاد بھی بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کلسٹر بم کے بعد نیپام بم مار رہے ہیں، نیپام بم کے بعد اب میرے خیال میں ان کے پاس جوہری ہتھیار رہ گئے ہیں۔ اب یہ عوام پر عمران خان جوہری ہتھیار مارنے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا عمران خان یہ کر دے گا کہ تنخواہ دار طبقے پر 160 ارب کا ٹیکس لگا دے گا؟ تو جناب اس قصاب سے، اس بچر سے کچھ بھی ممکن ہے۔ یہ تو سارے پاکستان کو سچ مچ کا ایٹم بم مار کر بھی فنا کرنے کا تحمل نہیں کرے گا۔ یہ ایسا بے رحم اور سفاک اور انسانیت کی دشمنی سے بھرا ہوا دل رکھتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ 160 ارب والی خبر بڑی بھیانک ہے۔ تنخواہ دار طبقہ مر جائے گا، اور اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کو یہ ٹیکس امپوز کرنے کی توفیق نہ ہی ملے تو اچھا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔